Assalamu alaikum my YouTube family. Welcome to my channel Horror Story Club. मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। ये वाक़या मुझे मेरे एक अजीज़ दोस्त ने सुनाया था और बाद में मुझे खुद उस घर का मुशाहिदा करने का मौका मिला। पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के दरमियान नहरी इलाका में एक गांव है जिसे हम किसी वजह से असल नाम के बजाय चलाकपुर कह सकते हैं, और ये कहानी अपने दोस्त की ज़ुबानी आपके गोशगुजार करता हूँ। अजीज़ का कहना था कि मैं किसी शादी में शिरकत के लिए दूसरे शहर गया हुआ था और वापसी में मुझे ताख़ीर हो गई थी। गर्मियों के दिन थे और पंजाब की गर्मियों में दिन के वक्त अच्छी खासी गर्मी होती है, तो शादी असर के वक्त थी और मुझे घर वापस आते आते रात के 11 बज गए। रात के 11 बजे भी गांव में एक खौफ का आलम होता है, बिल्कुल खामोशी और अंधेरा। मैं कायरीन को बताता चलूं कि मेरा गांव चलाकपुर नहर के किनारे वाक़या है और उस पट्टी में तकरीबन 10 किलोमीटर तक नहर बनी है। तो एक तरफ चलाकपुर है और दरमियान में नहर और दूसरी तरफ दूसरे गांव या बाज़ मुकामात पर खेत खलियान हैं। शादी की तकरीब से फारिग होकर मैं गांव के लिए शहर से बस में बैठा था। बस ने मुझे गांव से 5 किलोमीटर दूर स्टॉप पर उतार दिया। वहां से गांव जाने के लिए तांगा चला करता था। आजकल तो चिंची रिक्शा या वैगन चलने लग गई है। जब मैं बस स्टॉप पर उतरा उस वक्त 11 या 11:30 का वक्त था। दूर दूर तक किसी तांगे का नामो निशान नहीं था। तब मैं भी अल्लाह का नाम लेकर पैदल चलना शुरू हो गया और नहर के किनारे किनारे चलना शुरू कर दिया। तकरीबन 1 घंटे के बाद मुझे अपने गांव के आसार दिखाई देने लग गए। मैं जैसे ही गांव की हदूद में दाखिल हुआ तो मुझे नहर के किनारे एक हवेला सा नजर आया। मैंने गौर किया तो सुर्ख लिबास में कोई खातून थी। मैं काफी हैरान हुआ कि इस वक्त रात के 12 बजे एक खातून सड़क पर नहर के किनारे क्या कर रही हैं। चूंकि गांव मेरा अपना था, इसलिए तजस्सुस और इंसानी हमदर्दी के किनारे क्योंकि गांव मेरा अपना था इसलिए तजस्सुस और इंसानी हमदर्दी की खातिर मैं उस खातून के करीब चला गया। करीब जाने पर चांद की रोशनी में देखा तो वो खातून शादी का सुर्ख लिबास पहने हुए थी और नहर की तरफ मुसलसल घूरे जा रही थी। मुझे थोड़ा सा डर भी लगा क्योंकि बचपन से चुड़ैल और पिछल पैरी क्योंकि बचपन से ही चुड़ैलों के वाकयात पड़े हुए थे और उनके रात में लोगों को जाल बिछाकर पकड़ने वाली कहानियां भी सुनी हुई थीं। बहरहाल मैंने हिम्मत करके चांद की रोशनी में उस लड़की के पाँव देखने की कोशिश की कि कहीं वो उल्टे पाँव तो नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा कुछ नजर नहीं आया। मुझे जितनी दुआएं याद थी मैंने पढ़कर अपने ऊपर फूंक ली और उस खातून से बात करने की कोशिश की। अचानक उस खातून ने पलट कर देखा और कुछ कहा। खातून की बात सुनकर मुझे जोरदार झटका लगा और मैं बेयकीनी से उस खातून के चेहरे की तरफ देखने लगा। उस खातून को देखकर मुझे हैरत का झटका लगने की वजह यह थी कि वो एक जवान अंग्रेज लड़की थी और अपने गांव में अपनी जिंदगी में भी कभी उस अंग्रेजी लड़की को पाकिस्तानी दुल्हन लिबास में नहीं देखा था। मैं हौनकों की तरह उसके चेहरे की तरफ देख रहा था तो वो मुस्कुराकर दोबारा मुझसे गोया हुई। हेलो अजीज, व्हाट आर यू डूइंग हियर? इट्स लेट नाइट। उस लड़की को देखकर मेरी घिघी बंद हो गई थी और मुझे कामिल यकीन हो गया था कि चलाकपुर में नजर आने वाली ये अजनबी अंग्रेज दुल्हन जरूर कोई चुड़ैल होगी, वरना इस गांव में अंग्रेज तो दूर कभी हबशी अफ्रीकी तक नजर नहीं आया। मुझे खामोश और कांपते देखकर वो लड़की दोबारा गोया हुई। अगर तुमको अंग्रेजी समझ नहीं आती तो मैं उर्दू में बात कर सकती हूँ और थोड़ा पंजाबी भी समझ लेती हूँ। उस लड़की को उर्दू में बात करते देखकर मेरे अंदर थोड़ी हिम्मत पैदा हुई। आप कौन हैं? मैंने आज से पहले आपको कभी नहीं देखा। आप यहाँ कब आई हैं और मेरा नाम कैसे जानती हैं? मेरी बात के जवाब में वो लड़की खिलखिला कर हंस दी। मैं तो बरसों से इस गांव में रहती हूँ और तुम्हें तो मैं बहुत अच्छे तरह से
میں تو برسوں سے اس گاؤں میں رہتی ہوں اور تمہیں تو میں بہت اچھی طرح سے جانتی ہوں۔ انگریز لڑکی کی بات سن کر مجھے یقین ہو گیا کہ ہو نہ ہو یہ ضرور چڑیل ہے، اور اس بات کا احساس ہوتے ہی میں اندھا دھند بھاگنے لگا۔ پیچھے سے مجھے اس لڑکی کے پکارنے کی آواز آتی رہی، لیکن میں رکا نہیں اور گرتا پڑتا کسی نہ کسی طرح اپنے گھر پہنچ گیا۔ گھر پہنچ کر میں بستر میں گھس گیا۔ صبح آنکھ کھلی تو میرا جسم بخار سے تپ رہا تھا۔ رات والی انگریز دلہن کا خیال آیا تو میرے جسم میں سنسنی سی پھیل گئی۔ اسی وقت میری امی کمرے میں ناشتہ لے کر داخل ہوئیں۔ میرا چہرہ دیکھ کر وہ پریشان ہو گئیں۔ عزیز پتر، تیرے چہرے کو کیا ہو گیا ہے؟ ایک دم پیلا پڑ گیا ہے۔ کچھ نہیں امی، بس کل سفر کی تھکان اور بخار کی وجہ سے ایسا ہو گیا ہے۔ ابھی حکیم صاحب سے دوا لینے جاؤں گا۔ امی کو مطمئن کرنے کے بعد میں نے جلدی سے ناشتہ کیا اور اپنے دوست کی گھر کی طرف چل دیا۔ دوست کے گھر پہنچ کر اس کو سارا ماجرا بیان کیا تو اس نے زور سے کہا مارا، یار مجھے بھی وہ انگریز دلہن دکھا دو، مجھے ویسے بھی گوری میم پسند ہے، میں شادی کر لوں گا۔ دوست کی بات سن کر مجھے بہت غصہ آیا۔ تمہیں لگ رہا ہے کہ میں مذاق کر رہا ہوں؟ یار مذاق نہیں تو اور کیا ہے؟ ہمارے گاؤں میں کبھی تم نے کسی انگریز عورت کو دیکھا ہے؟ یہاں تو لوگ عشاء پڑھ کر سو جاتے ہیں اور تم بھی آدھی رات کا کہہ رہے ہو۔ میرا خیال ہے تمہارے حواسوں پر کوئی انگریزی فلم کی ہیروئن چھائی ہوئی ہے۔ اپنے دوست کی بات سن کر مجھے غصہ تو بہت آیا، لیکن میں کچھ کہے بغیر وہاں سے نکل گیا اور دوائی لینے حکیم صاحب کی طرف چلا گیا۔ حکیم صاحب نے نبض دیکھ کر مجھے دوائی دی اور میں واپس جانے کے لیے اٹھنے ہی والا تھا کہ خیال آیا کیوں نہ حکیم صاحب سے اس انگریز لڑکی کے بارے میں پوچھوں۔ حکیم صاحب کافی سالوں سے اس گاؤں میں مقیم تھے اور ان کے پاس ہر بندہ علاج کرانے کی غرض سے آتا تھا۔ میں نے ان سے انگریز لڑکی یا کسی ایسے خاندان کے بارے میں پوچھا جن کے گھر باہر سے مہمان آئے ہوں۔ انہوں نے ذہن پر زور دیا لیکن پھر لا علمی سے سر ہلا دیا۔ میں مایوس ہو کر گھر واپس آ گیا۔ اب مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اس رات اس انگریز دلہن کو دیکھنا میرا وہم تھا، کیونکہ اگر وہ چڑیل ہوتی تو مجھے ضرور نقصان پہنچاتی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ شام کو میرے ابو جی گھر واپس آئے تو انہوں نے ذکر کیا کہ حکیم صاحب مارکیٹ والے پل پر ملے تھے اور تمہارا پوچھ رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ عزیز کو میرے پاس بھیجیے گا، اس کو کچھ معلومات دینی تھیں۔ والد صاحب کی بات سن کر میری رگوں میں سنسنی سی پھیل گئی۔ میں سمجھ گیا کہ حکیم صاحب کو اس انگریز دلہن کی معلومات مل گئی ہیں۔ میں نے فوراً حکیم صاحب سے ملنے کا سوچا، لیکن گھڑی کی طرف دیکھا تو مغرب کا وقت ہونے والا تھا اور حکیم صاحب کا مکتب تو عصر سے پہلے ہی بند ہو جاتا ہے۔ میں نے اگلے روز ان سے ملنے کا تہیہ کر لیا۔ اگلے روز حکیم صاحب کے مکتب گیا تو وہ مریضوں کو چیک کر رہے تھے۔ گاؤں میں بخار، نزلہ، زکام کی بیماری پھیلی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے مکتب میں رش تھا۔ مجھے دیکھ کر انہوں نے اشارے سے بیٹھنے کو کہا۔ مریضوں سے فارغ ہونے کے بعد حکیم صاحب نے مجھے اپنے قریب بلایا اور گویا ہوئے۔ عزیز بیٹا، تم نے جس انگریز لڑکی کا پوچھا تھا تو اس گاؤں میں ایسا کوئی گھر نہیں ہے جہاں کوئی غیر ملکی ہو۔ البتہ میں نے اپنے دادا سے سنا تھا کہ آج سے 100 سال پہلے ایک بہت بڑے زمیندار چودھری حشمت علی خان صاحب ہوا کرتے تھے۔ اس وقت پورے گاؤں کی زمینوں کے وہ مالک تھے۔ ان کا بیٹا انگلینڈ سے ایک گوری میم بیاہ کر لایا تھا، لیکن سننے میں آیا ہے کہ وہ لڑکی کچھ عرصے میں مر گئی تھی۔ حکیم صاحب خاموش ہوئے تو میں نے دوبارہ ان سے سوال کیا، حکیم صاحب گستاخی معاف، لیکن میں آپ سے آج کل کے حوالے سے پوچھ رہا ہوں، لیکن آپ نے تو 100 سال پہلے کا قصہ بیان کر دیا۔ حکیم صاحب میری بے صبری پر مسکرا دیے۔ بیٹا میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں، تھوڑا ہمت، صبر اور حوصلہ رکھو۔ آج کل کی نسل میں صبر بالکل نہیں ہے، بے صبری کی ٹرین پر سوار رہتے ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ انگریز لڑکی یعنی چودھری حشمت کی بہو کچھ عرصے بعد مر گئی، لیکن میرے دادا اور والد صاحب بتاتے ہیں کہ
کہ اس انگریز لڑکی کے مرنے کے بعد گاؤں کے بہت سارے لوگوں نے اس لڑکی کی روح کو رات کے وقت دیکھا تھا۔ حکیم صاحب کی آخری بات نے میرا خون خشک کر دیا تھا اور میں گویا کاٹو تو لہو نہیں کی علمی تصویر بن چکا تھا۔ حکیم صاحب کی بات سن کر میری حالت بالکل ایسے ہو گئی جیسے کسی نے میرا سارا خون نچوڑ لیا ہو۔ حکیم صاحب میری حالت سے بے خبر انگریز لڑکی کا واقعہ سنانے میں مگن تھے۔ تو عزیز بیٹا، میں بتا رہا تھا کہ چودھری حشمت علی خان کی انگریز بہو کے مرنے کے بعد اس لڑکی کو بہت سے لوگوں نے گاؤں میں دیکھا تھا، کبھی نہر کے کنارے اور کبھی کھیتوں میں دیکھا اور کبھی اس ویران حویلی میں دیکھا جہاں چودھری حشمت علی خان کی رہائش تھی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کی روح بھٹکتی تھی، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ محض لوگوں کا وہم تھا۔ یہ غالباً سن 1925 کا واقعہ ہے، میری پیدائش سے بہت پہلے کا واقعہ ہے۔ میرے ہوش سنبھالنے کے بعد کسی نے اس لڑکی کی روح کو نہیں دیکھا۔ حکیم صاحب کی باتیں سن کر میری حالت مزید خراب ہو رہی تھی کہ اچانک ان کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ چونک اٹھے۔ ارے عزیز بیٹا، تمہیں کیا ہوا ہے؟ عزیز بیٹا، کیا ہوا؟ خوف کی وجہ سے میرے اعصاب کمزور پڑنے لگے اور میں چکرا کر رہ گیا۔ حکیم صاحب نے مجھے سنبھالا اور ایک بستر پر لٹا دیا، پھر ایک مشروب پینے کے لیے دیا۔ مشروب پینے کے بعد مجھے اپنا آپ کچھ بہتر محسوس ہونے لگا۔ میری حالت کو بہتر ہوتا دیکھ کر حکیم صاحب نے مجھ سے پریشان ہونے کی وجہ پوچھی تو میں نے اس رات کا واقعہ منوعن سنا دیا۔ میری بات سن کر حکیم صاحب کسی سوچ میں گم ہو گئے، پھر گویا ہوئے۔ بیٹا، مجھے لگتا ہے کہ انگریز دلہن کا دل تم پر آ گیا ہے اور وہ عاشق ہو گئی ہے اور تمہارا انگلینڈ کا ویزا لگوا کر اپنے ساتھ لے جانا چاہتی ہے۔ وہ جو انڈین گانا ہے نا، مجھے ساجن کے سنگ جانا ہے، مجھے ساجن کو انگلینڈ لے کر جانا ہے، بس اس انگریز دلہن کی وہی کیفیت ہے تمہارے لیے۔ حکیم صاحب کی باتیں سن کر میں بے یقینی سے ان کی طرف دیکھنے لگا۔ حکیم صاحب، آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میری حالت پہلے ہی خراب ہو رہی ہے۔ میری بات سن کر حکیم صاحب نے زوردار قہقہا لگایا اور سنجیدہ ہو کر بولے، عزیز بیٹا، میں تم سے مذاق کر رہا تھا تاکہ تم مزید پریشان مت ہو۔ جس جگہ تم نے اس انگریز دلہن کو دیکھا تھا اس سے کچھ فاصلے پر ہی وہ ویران حویلی ہے۔ بس کوشش کرو کہ رات کے وقت اکیلے باہر مت نکلو، اور اگر کبھی جانا بھی پڑ جائے تو دعائیں پڑھ کر اپنے اوپر پھونک لیا کرو۔ میں کچھ معجون اور جڑی بوٹیاں دے رہا ہوں، ان کے استعمال سے تمہارے اعصاب بھی مضبوط ہوں گے اور دل بھی۔ حکیم صاحب کی بات سن کر مجھے حوصلہ ہوا اور میں ان کا شکریہ ادا کر کے باہر آ گیا۔ میں قائرین کو اس حویلی کے بارے میں بتاتا چلوں کہ وہ حویلی جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے بالکل ویران ہے اور ہمارے گاؤں میں واقع ہے۔ رات کو جب میں سونے کے لیے اپنی چارپائی پر لیٹا تو مجھے اپنے سر کے نیچے کچھ چیز محسوس ہوئی۔ دیکھا تو تکیے پر ایک کاغذ رکھا ہوا تھا جس پر اردو میں سرخ رنگ سے تحریر لکھی تھی، عزیز، میں نے تمہارا برسوں انتظار کیا ہے، پلیز مجھے مت تڑپاؤ اور مجھ سے ملو۔ نیلی نیلی روشنی کمرے میں بند ہے، میں کیا کروں، مجھے عزیز پسند ہے، صرف تمہاری مارگریٹ اسمتھ۔ اپنے بستر پر اس انگریز دلہن کا پیغام پڑھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ گو کہ شعر بہت تھرڈ کلاس اور رقشے کے پیچھے لکھے جانے والا شعر تھا، لیکن مجھے ہنسی کے بجائے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ زندگی میں بعض اوقات ایسے انہونے واقعات ہو جاتے ہیں کہ سمجھ ہی نہیں آتی انسان کیا کرے۔ مجھے اپنی زندگی میں پہلا لو لیٹر ملا اور وہ بھی 100 سال پہلے مری ہوئی انگریز دلہن سے، ورنہ ہر کنوارے کی طرح میری بھی خواہش ہوتی کہ بستر پر سوتے ہوئے شرمائی ہوئی آواز آئے، اٹھیے، ناشتہ کر لیجئے، یا چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے، کب تک سوتے رہیں گے۔ ایسی آوازیں تو دور، یہاں تو قدرت نے ڈائریکٹ شاہد افریدی والا چھکا لگا کے بدرو سے محبت کا کنیکشن جوڑ دیا تھا۔ پوری رات کروٹیں بدلتے اور چادر کے اندر دب کے گزری۔ صبح اٹھ کر نماز پڑھی تو میرے ذہن میں پہلا آنے والا شخص حکیم صاحب ہی تھے، جن سے اس بارے میں رہنمائی مل سکتی تھی اور مدد بھی۔
یہی سوچ کر میں حکیم صاحب کے گھر کی طرف چل پڑا۔ حکیم صاحب کے گھر جانے کے لیے 2 راستے تھے، ایک نہر والا جس کے پاس وہ ویران حویلی تھی، اور دوسرا کھیت کھلیانوں میں سے ہو کر لمبا چکر گھوم کر جانا پڑتا تھا۔ لیکن صبح کا وقت تھا، اس لیے میں کسی ڈر کے بغیر ویران حویلی کے سامنے سے گزرنے کا فیصلہ کر چکا۔ اس وقت جب میں ویران حویلی کے سامنے سے گزر رہا تھا تو مجھے شدت سے احساس ہوا جیسے 2 آنکھیں مجھے مسلسل گھور رہی ہیں۔ میں نے ویران حویلی کی بالکنی کی طرف دیکھا تو میرا دل حلق میں آ گیا۔ وہاں وہی انگریز لڑکی سرخ لباس میں کھڑی میری طرف دیکھے مسکرا رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے تو میں محبوط ہو کر رہ گیا کیونکہ مارگریٹ بہت خوبصورت تھی۔ اس رات اندھیری کی وجہ سے تو میں ٹھیک سے دیکھ ہی نہیں پایا تھا، لیکن آج جیسے میں خود سا ہو گیا تھا اور میرے دل و دماغ سے خوف بالکل نکل گیا۔ انگریز دلہن مارگریٹ نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے اندر آنے کو کہا اور میں روبوٹ کی طرح حویلی کی طرف قدم بڑھانے لگا۔ حویلی کے دروازے کے پاس پہنچ کر مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا کیونکہ دروازہ تو کھلا ہوا تھا۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا تھا، بچپن سے آج تک میں نے اس حویلی پر زنگ زدہ تالا پڑا ہوا دیکھا تھا۔ اس حویلی کے مالکان امریکہ میں رہتے تھے اور وہ 2 سال بعد پاکستان آ کر گاؤں کا چکر لگاتے تھے، اس لیے کسی شخص کی کبھی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ حویلی کے اندر جائے۔ خیر، میں کھلے ہوئے دروازے سے اندر قدم رکھنے لگا تو بھینی بھینی خوشبو کا جھونکا میرے چہرے سے ٹکرایا۔ اچانک کسی نے میرا کندھا پکڑ کر زور سے پیچھے کی طرف کھینچا اور میں گرتے گرتے بچا۔ پیچھے دیکھا تو حکیم صاحب جلالی انداز میں کھڑے تھے۔ یار، تم آدمی ہو یا پجامہ؟ کل واقعہ سن کر تمہاری حالت خراب ہو رہی تھی اور آج تم اس ویران حویلی کے اندر جا رہے ہو۔ حکیم صاحب کو غصے میں دیکھ کر مجھے جیسے ہوش سا آ گیا اور میں بکھلاہٹ میں بولنے لگا، حکیم صاحب، مجھے پتہ ہی نہیں لگا میں کیسے اندر چلا گیا۔ عزیز بیٹا، فی الحال یہاں سے میرے مطلب چلو، باقی باتیں وہاں جا کر ہوں گی۔ حکیم صاحب نے میری بات کاٹی اور مجھے خاموشی سے چلنے کو کہا۔ حکیم صاحب کے مطلب پہنچ کر میں نے رات کی کارگزاری سنائی اور وہ لو لیٹر بھی دکھا دیا۔ ساری بات سن کر حکیم صاحب میری طرف دیکھ کر فکر مندی سے بولے، عزیز بیٹا، تمہیں بہت محتاط ہو کر رہنا پڑے گا کیونکہ مجھے پورا یقین ہو گیا ہے یہ مارگریٹ وہی لڑکی ہے جو 100 سال پہلے مر گئی تھی۔ اب دوبارہ اس کی روح کا بھٹکنا اور تمہاری ذات میں دلچسپی لینا خطرے سے خالی نہیں، ہمیں روحانی مدد کی ضرورت پڑے گی۔ حکیم صاحب کی بات سن کر میں بھی پریشان ہو گیا۔ پھر وہ دوبارہ گویا ہوئے، میں ایک بزرگ کو جانتا ہوں، حاجی موسیٰ، جو روحانی عملیات کے ماہر ہیں، لیکن وہ آزاد کشمیر کے دور دراز پہاڑی علاقے میں گوشہ نشین ہیں، صرف وہی تمہاری مدد کر سکتے ہیں۔ یہ صورتحال غیر معمولی ہے، ہمیں آج ہی کشمیر کے لیے نکلنا ہوگا۔ حکیم صاحب کی بات سن کر مجھے تھوڑا سا عجیب محسوس ہوا، جیسے میرا جانے کو دل ہی نہ ہو۔ میں اور حکیم صاحب دن 12 بجے کشمیر جانے کے لیے گاؤں سے نکل گئے۔ شام کے قریب ہم مقررہ مقام پر پہنچ گئے تھے۔ یہ پہاڑوں سے ڈھکا ہوا ایک خوبصورت شہر تھا۔ حکیم صاحب نے مقامی لوگوں سے حاجی موسیٰ کا پوچھا۔ انہوں نے دور پہاڑوں کی طرف اشارہ کیا۔ میں اور حکیم صاحب پہاڑی راستے پر چلنا شروع ہو گئے۔ چلتے چلتے پاؤں شل ہونے لگ گئے، لیکن حاجی موسیٰ کا ٹھکانہ نہیں آیا۔ گپ اندھیرا اور ہم 2 لوگ۔ ڈر کے مارے میری حالت خراب ہو رہی تھی۔ اچانک حکیم صاحب کی آواز سے میں اچھل پڑا، عزیز، وہ دیکھو، مارگریٹ تمہیں بلا رہی ہے۔ میں ڈر کے مارے حکیم صاحب سے لپٹ گیا تو حکیم صاحب کہکا مار کر ہنسے، ارے میں مذاق کر رہا ہوں عزیز بیٹا، مشکل حالات کا ہنستے ہنستے مقابلہ کرنا چاہیے۔ حکیم صاحب کی بات سن کر میں منت کرتے ہوئے بولا، حکیم صاحب، آپ مقابلے کے چکر میں مجھے شہید کر کے ہی دم لیں گے۔ مجھے بہت حیرت ہوتی ہے کہ جب آپ کپل شرما کی طرح سستی کامیڈی کرتے ہیں۔ صبح سے چل چل کر ٹانگوں نے جواب دے دیا ہے اور پیٹ میں چوہے کرکٹ کھیل رہے ہیں۔ پھر ہم باتیں کر ہی رہے تھے کہ ہمیں ایک روشنی نظر آئی۔ ہم روشنی کے قریب گئے، ایک چھوٹی سی کٹیا نظر آئی جس میں دروازے پر ایک سفید
جس کے دروازے پر ایک سفید ریش بزرگ کھڑے لالٹین. ابھی ہم باتیں کر ہی رہے تھے کہ ہمیں ایک روشنی نظر آئی. ہم روشنی کے قریب گئے تو ایک چھوٹی سی کٹیا نظر آئی جس کے دروازے پر ایک سفید ریش بزرگ کھڑے لالٹین لیے کھڑے تھے. ہم قریب پہنچے تو وہ پرتپاک انداز سے ہمیں ملے اور ہمیں اندر لے گئے. پنجاب کی بنسبت کشمیر کا موسم تھوڑا ٹھنڈا تھا. بھوک کے مارے برا حال تھا. حاجی موسیٰ صاحب نے ہمیں کھانا کھلا کر پینے کے لیے قہوہ دیا اور پھر ہماری طرف دیکھ کر گویا ہوئے. آپ کس سلسلے میں حاضر ہوئے ہیں اور میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ حاجی صاحب کی بات سن کر حکیم صاحب نے میری طرف اشارہ کیا اور بولے، یہ لونڈا انگریزوں کی لڑکی کے عشق میں گرفتار ہو گیا ہے اور وہ بھی جواباً اسے عشقیہ خطوط لکھتی ہے. آپ اس کا نکاح پڑھا دیں. حکیم صاحب کی رگ ظرافت دوبارہ بھڑک اٹھی تھی. میں بے یقینی سے ان کی طرف دیکھنے لگا. حاجی صاحب حکیم کی بات سن کر زور سے ہنسے اور میری طرف دیکھ کر بولے، کیوں میاں، شادی کروا دیں تمہاری گوری میم کے ساتھ؟ دونوں بزرگوں کو مذاق کرتے دیکھ کر میں رونے والا ہو گیا تھا. حاجی صاحب پلیز میری مدد کریں، میں بہت پریشان ہوں. آپ بھی حکیم کی طرح مذاق کر رہے ہیں. میری بات سن کر حاجی صاحب نے تسلی دی اور ہم سے پورا ماجرا پوچھا. ہم نے اب تک کے سارے حالات اور ماضی کا پورا قصہ ان کے گوش گزار کر دیا اور وہ عشقیہ خط بھی دیا. ہماری باتیں سننے کے بعد حاجی موسیٰ مراقبہ میں چلے گئے. پھر ہماری طرف دیکھ کر بولے، جہاں تک مجھے لگتا ہے مارگریٹ اسمتھ کا سابقہ شوہر عزیز کا ہم شکل تھا اور مارگریٹ کی موت غیر معمولی انداز میں واقع ہوئی ہوگی. اب مارگریٹ عزیز پر قبضہ کیے بغیر پیچھا نہیں چھوڑے گی. اب جب بھی یہ دوبارہ گاؤں کی حدود میں داخل ہوا، مارگریٹ اس کی روح پر قبضہ کر لے گی. حاجی صاحب کی بات سن کر میرے رگوں پہ میں سنسنی سی دوڑ گئی. مارگریٹ کی بھٹکتی روح سے چھٹکارا دلوانے اور حقیقت جاننے کے لیے حاجی موسیٰ ہمارے ساتھ چلاک پور جانے کے لیے روانہ ہو گئے. گاؤں میں داخل ہونے سے پہلے میری حالت اس بچے کی جیسی تھی جو اسکول جاتے ہوئے گھبراتا ہے، لیکن حاجی موسیٰ کی معیت میں حوصلہ اور ہمت بھی ملتی رہی. اللہ اللہ کر کے ہم چلاک پور پہنچے. گاؤں پہنچنے پر میں نے حاجی موسیٰ صاحب کو اپنے گھر آنے کی دعوت دی تو وہ مسکرانے لگے اور گویا ہوئے، عزیز بیٹا، مجھے دعوت سے زیادہ ضروری کام یہ ہے کہ میں سیدھا اس ویران حویلی میں جاؤں گا اور وہاں عملیات کے ذریعے تمہارا اس انگریز دلہن سے پیچھا چھڑانا ہے، کیونکہ اگر ہم نے مزید دیر کر دی تو پھر شاید ساری زندگی تم اس کے سحر سے نہیں نکل سکو گے اور سارے کام میں تم میرے ساتھ رہو گے. میں نے ان کی بات میں سر ہلا دیا اور حاجی صاحب اور حکیم صاحب کی معیت میں ویران حویلی کی طرف چل دیا. راستے میں حکیم صاحب اپنے مطلب جانے کے لیے روانہ ہو گئے اور جاتے جاتے مجھے گلے لگا کر دعائیں دیں اور ہمت دلائی. ساتھ ہی کہنے لگے، عزیز بیٹا، خیریت سے بارات لے کر جاؤ. میں کل اپنی انگریز بہو کے ہاتھ کا کھانا کھانے ویران حویلی ضرور آؤں گا. مجھے حکیم صاحب کی شفقت اور بے تکلفی پر ہنسی آ گئی. ایسے بزرگ بہت نایاب ہوتے ہیں جو جوانوں کے ساتھ نصیحت کا معاملہ کرتے ہوئے بھی مزاح کرتے ہیں. خیر، میں اور حاجی صاحب ویران حویلی کی طرف روانہ ہو گئے. ویران حویلی پہنچے تو خلاف توقع حویلی کا دروازہ بند تھا اور زنگ آلود تالا ہمارا منہ چڑھا رہا تھا. حاجی صاحب نے کچھ پڑھ کر پھونکا اور پھر ایک پتھر اٹھا کر تالے پر زور سے ضرب لگائی جس سے تالا 2 ٹکڑے ہو کر زمین پر گر گیا. ویران حویلی میں داخل ہونے سے پہلے حاجی صاحب نے مجھے گلے میں پہننے کے لیے حفاظتی تدبیر کے طور پر ایک تعویذ دیا تھا. کیونکہ اندر کیا حالات پیش آنے والے تھے ہم اس سے بے خبر تھے. جیسے ہی ہم حویلی میں داخل ہوئے تو بہت ساری چمگادڑوں نے ہم پر حملہ کر دیا. حاجی صاحب شاید ان حالات سے باخبر تھے. انہوں نے فوراً حق اللہ کا نعرہ لگایا تو چمگادڑوں کا جھنڈ ایک لمحے میں غائب ہو گیا. پھر حاجی صاحب نے حویلی کے صحن میں ایک جگہ منتخب کر کے گول دائرہ بنایا اور کچھ پڑھنے لگ گئے. مجھے حاجی صاحب نے پہلے کچھ ہدایات دی تھیں کہ گول دائرہ کے حصار سے باہر نہیں نکلنا، چاہے حالات جیسے بھی ہوں میں ان کے پیچھے بیٹھا رہوں. حاجی صاحب آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئے اور اللہ کے ناموں کا ورد کرنے لگ گئے اور وظائف پڑھنے میں مصروف ہو گئے. ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ حویلی کا اندرونی دروازہ زوردار دھماکے سے کھلا
اور انگریز دلہن کے لباس میں باہر آئی۔ خلاف توقع اس کی آنکھوں سے شعلے بڑک رہے تھے، وہ شدید غصے میں نظر آ رہی تھی۔ حاجی صاحب کو دیکھ کر وہ گرانے لگ گئی۔ عزیز، تمہیں شاید میرا پیار اور عزت راست نہیں آئی۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ مجھ سے آ کر ملو، لیکن تم نے میری بات نہ مان کر بہت بڑی غلطی کی ہے، اور اب اس ملنگ کو ساتھ لے آئے ہو۔ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ اتنا کہہ کر وہ تیزی سے میری طرف جھپٹی، لیکن حاجی صاحب کے حصار سے ٹکرا کر وہ سر کے بل گر گئی۔ حاجی صاحب نے اسے شفقت سے مخاطب کیا، مارگریٹ سمتھ، میں تمہیں اپنی بیٹی سمجھ کر درخواست کرتا ہوں کہ اپنی کہانی بیان کرو۔ اگر تمہاری کہانی میں عزیز کی کوئی غلطی ہوئی تو میں اپنے ہاتھوں سے عزیز تمہیں سونپ دوں گا، لیکن مجھے بتاؤ کہ تم پر کیا بیتی ہے۔ حاجی صاحب کی باتیں سن کر مارگریٹ سمتھ کی آنکھیں چمک اٹھیں، لیکن میری حالت پتلی ہو گئی۔ تھوڑی دیر وہ سر جھکائے بیٹھی رہی، پھر بولنا شروع ہو گئی۔ یہ آج سے 100 سال پہلے کی بات ہے۔ اس وقت 20 برس کی تھی جب میری چودھری حشمت کے بیٹے چودھری چنگیز سے پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ ہم دونوں کیمبرج یونیورسٹی میں ساتھ پڑھتے تھے۔ اس وقت پاکستان اور ہندوستان کے لوگوں میں سے بہت کم لوگ بیرون ملک اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے تھے، اور وہ بھی صرف صاحب ثروت لوگ۔ رفتہ رفتہ میں اور چودھری چنگیز ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہو گئے اور شادی کا فیصلہ کر لیا۔ میرے والدین اس شادی سے خوش نہیں تھے، کیونکہ برصغیر کے لوگ انگریزوں کے لیے ایک نوکر کی حیثیت رکھتے تھے، اور میرے والد جان اسمتھ بہت بڑے کاروباری شخصیت تھے۔ ان کی ایک فیکٹری بمبئی میں تھی۔ انہوں نے شاید ہندوستان اور پاکستان کے لوگوں کو بہت قریب سے دیکھا تھا، اس لیے تکبر اور تعصب میں مبتلا تھے۔ مگر میں نے اپنے والد کی مرضی کے خلاف چودھری چنگیز سے شادی کر لی اور چلاک پور آ گئی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب پاکستان آزاد نہیں ہوا تھا۔ جب میں چلاک پور آئی تو چودھری حشمت نے اپنے بیٹے کا پرتپاک استقبال کیا، لیکن جب انہیں پتا چلا کہ ان کے بیٹے نے ایک انگریز لڑکی سے شادی کر لی ہے تو انہیں بہت غصہ آیا۔ اتفاق سے میرے والد اور چودھری حشمت ایک دوسرے کے کاروباری حریف تھے۔ چودھری حشمت کو جب پتا چلا کہ میں ان کے دشمن کی بیٹی ہوں تو وہ تو انگاروں پر لوٹنے لگے۔ انہوں نے ایک چال چلی اور ایک رات چودھری چنگیز کی غیر موجودگی میں میرے کمرے میں آگ لگا دی اور میں جل کر مر گئی۔ میں اور حاجی صاحب پوری توجہ سے مارگریٹ کی کہانی سن رہے تھے۔ مارگریٹ اپنی کہانی سنا کر خاموش ہو گئی تو حاجی صاحب مارگریٹ سے مخاطب ہوئے، بیٹا، مجھے بہت افسوس ہے کہ تمہارے ساتھ ماضی میں بہت برا سلوک ہوا، لیکن تم عزیز سے کیا چاہتی ہو؟ عزیز نے تمہارا کیا بگاڑا ہے جو اس پر قبضہ کرنا چاہتی ہو؟ حاجی صاحب کی بات سن کر مارگریٹ نے میری طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو میں اس کی نظروں کی تاب نہ لا سکا۔ پھر وہ دھیرے لہجے میں گویا ہوئی، عزیز کی شکل ہو بہو میرے شوہر چودھری چنگیز کی طرح ہے، اور میرے مرنے کے بعد میرے شوہر نے دوسری شادی کر لی اور مجھے کبھی یاد تک نہیں کیا۔ میں آج تک اپنی محبت کے لیے ترس رہی ہوں، اور عزیز کی شکل میں اپنے شوہر کی بے وفائی کا بدلہ لینا چاہتی ہوں۔ جب تک میں بدلہ نہیں لوں گی میں انتقام کی آگ میں جلتی رہوں گی۔ مارگریٹ کی بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ حاجی صاحب نے مارگریٹ کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن مارگریٹ بضد تھی، تو حاجی صاحب نے قرآنی آیات کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ کچھ دیر بعد مارگریٹ کی چیخیں بلند ہونا شروع ہو گئیں اور بین کرنے کی آوازیں آنے لگیں۔ ان آوازوں سے میرے سر میں ٹیسے اٹھنے لگی اور میں بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ جب میں ہوش میں آیا تو میں نے خود کو اپنے گھر اپنے بستر پر پایا، اور میرے پاس گھر والوں کے ساتھ ساتھ حکیم صاحب اور حاجی صاحب بھی موجود تھے۔ میں نے فوراً اٹھنے کی کوشش کی اور مارگریٹ کا پوچھنا چاہا تو حکیم صاحب اور حاجی صاحب نے انگلی کے اشارے سے خاموش رہنے کو کہا۔ مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر میرے گھر والوں نے سکون کا سانس لیا۔ گھر والے جب کمرے سے نکل گئے تو میں نے بے تابی سے انگریز دلہن کا پوچھا تو حاجی صاحب سے پہلے حکیم صاحب بول پڑے، یہ دیکھو دولہے میاں کیسے بے چین ہے اپنی بدروح دلہن کے لیے۔ صبر کرو میاں، حاجی صاحب نے تمہارا مارگریٹ سے نکاح کر دیا ہے اور وہ جنزادی کی شکل میں تم سے ملاقات کرے گی۔ حکیم صاحب کی بات سن کر میرا رنگ اڑ گیا۔ میری بکھلاہٹ دیکھ کر حکیم صاحب نے زوردار قہقہہ لگایا تو حاجی صاحب مسکراتے ہوئے گویا ہوئے، عزیز بیٹا، حکیم صاحب مذاق کر رہے ہیں،
مارگریٹ کی روح بہت بے چین اور تکلیف میں تھی۔ اسے اس دنیا سے چھٹکارا مل گیا ہے، اب وہ کبھی بھی تمہیں نظر نہیں آئے گی۔ اب ہر خوف کو دل سے نکال دو اور نارمل زندگی گزارنا شروع کرو۔ مارگریٹ اجنبی دلہن ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے چلی گئی ہے۔ حاجی صاحب کی بات سن کر میں سکون کی کیفیت میں چلا گیا اور مارگریٹ کے بارے میں سوچنے لگا، اور حکیم صاحب AR رحمان کے گیت میں تحریف کرنے لگے۔ ابھی نہ جاؤ چھوڑ کر، عزیز کا دل بھرا نہیں۔